अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन या रब्बल आलमीन। सबसे पहले अपने आप को मुबारक दें अगर आप तज़किया नफ्स की सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि सो फार हमने इसके 14 टॉपिक्स को कवर किया है। और ये जो हमारे 3.5 महीने का सफ़र अभी तक जारी रहा है, इसमें मुझे काफ़ी सिस्टर्स की फीडबैक मिली, जिसमें उन्होंने बहुत सारी अपने अंदर जो ये बुराइयां थी या कह लें कल्बी बीमारियां थी, उनको आइडेंटिफाई करके बताया और बहुत रिग्रेट किया। और मकसद ही तज़किया नफ्स का यही है कि आप अपने आप को एक्सप्लोर करें और जो भी आपके अंदर कोई बुराई बीमारी है उसको निकाल दें। तो चलें आज आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक भी उसी तरह इम्पोर्टेंट है जैसे आज से पहले टॉपिक थे, और वो है हया। बेसिकली हया क्या है? अगर हम इमाम गज़ाली का जो कॉल है उसको लें तो वो कहते हैं कि हया फितरत की मुहाफ़िज़ है, यानी जो भी हमारे अंदर हमारी नेचर है, फितरत है, वो उसको प्रोटेक्ट करती है। और हम लोग हया को बस एक वर्ड समझते हैं, हालांकि उसके अंदर तो हर चीज़ जो है कवर होती है। फिर देखें, जानवरों में तो हया नहीं होती ना, और अगर इंसान में हया है तो फिर क्या होता है कि शैतान इंसान को भटका कर जानवर की सतह पर ले आता है ताकि उसके अंदर से जो हया है वो ख़त्म हो जाए। सूरह नूर की आयत नंबर 21 में आता है कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, शैतान के नक्शे कदम की पैरवी मत करना। जो भी शैतान के नक्शे कदम की पैरवी करेगा तो शैतान उसको हुक्म देता है फहाशी का और बुराई का। देखिए, इस आयत के कॉन्टेक्स्ट में यही पता चलता है कि जो शैतान है ना, वो हमें बुराई की तरफ उकसाता है। अब वो जब उकसाता है तो वो क्या करता है कि स्टेप बाय स्टेप इंसान ऊपर जाता है ना। जब वो फहाशी पर उतर आता है तो उसकी जो सीढ़ी है ना फहाशी या बुराई की, उसके पहला जो कदम है वो क्या है? बेहयाई। अब बेहयाई से आप ये नहीं समझें कि किसी ने कपड़े उतार दिए तो वो बेहया हो गया। बेहया तो हर वो शख्स है जो अपनी हदूद से बाहर निकलता है, चाहे वो कोई फिल्म देख रहे हो, चाहे वो गूगल पर सर्च कर रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो, टिकटॉक पर हो, तो फहाशी तो हर तरफ फैली हुई है आजकल। तो जो इंसान भी इसमें अपने आप को बिजी रखता है दानिस्ता तौर पर और समटाइम्स अननोइंगली, तो वो अपनी जो हया की लाइन है ना उसको क्रॉस कर रहा है। अगर किसी ने अपने आप को जज करना है, असेस करना है ना, तो पूरे दिन के अपने जो मामलात हैं उन पर नज़र डाले और फिर खुद अपने आप को चेक करे कि पूरे दिन में मैंने कोई बेहयाई वाला काम तो नहीं किया, या मैंने कोई ऐसे कलमात तो नहीं बोले, या फिर मैंने अपनी आंखों से तो कोई गुनाह की चीज़ नहीं देखी। तो समझ जाएं कि गुनाहों की जो जड़ है वो बेहयाई है और उसके ऑपोजिट क्या है? वो है हया। फिर इसके साथ ही हम सूरह नहल की आयत नंबर 90 का अगर तर्जुमा देखें तो बेशक अल्लाह अदल और एहसान और रिश्तेदारों को देने का हुक्म फरमाता है और बेहयाई और हर बुरी बात और जुल्म से मना फरमाता है। वो तुम्हें नसीहत फरमाता है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। देखिए, हम जो इंसान है ना, बेसिकली हम जब पैदा हुए हैं ना, तो हया हर इंसान की फितरत में मौजूद होती है। तो वो अपनी फितरत को समझते नहीं हैं या फिर वो उसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। तो ये एक बड़ी कॉमन सी बात है कि वो लोग जो है ना बेहयाई को पसंद करना शुरू कर देते हैं। देखिए, अगर कोई भी खातून जो है वो स्लीवलेस कपड़े पहनती हैं तो बेसिकली वो अपनी फितरत को दबा रही होती हैं। अच्छा, हम जब भी हया का तस्वर करते हैं तो हमारे सामने एक पर्सनालिटी आती है और वो है आदम अलैहिस्सलाम की, क्योंकि जो हया का तस्वर है वो वहीं से हमें समझ में आता है। शैतान ने उनको बहकाया और फिर क्या हुआ? उन्होंने वो फल खा लिया जिसको खाने से अल्लाह सुब्हान ताला ने मना फरमाया था। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? उनका जो सतर था खुल गया। तो फितरतन उनके अंदर हया थी ना, तो वो जल्दी जल्दी पत्तों से अपने जिस्म को ढांपने लगे, हालांकि वो हस्बैंड एंड वाइफ थे। हया तो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है और इंसान जो है ना वो दूसरों के सामने उरिया होना पसंद नहीं करता। तो ये वो पहला सबक है जो कुरान से हमें आदम अलैहिस्सलाम के वाक़ये से मिलता है। देखिए, अल्लाह ताला ने हमें जब हुक्म फरमाया, सूरह नहल की आयत का जो मैंने तर्जुमा शेयर किया, किन चीज़ों से मना फरमाया? एक तो हो गई फहाशी यानी बेहयाई, और दूसरी क्या है? हर बुरी बात और जुल्म यानी मुनकर। तो इन दोनों को अब हम थोड़ा सा आगे चलकर समझते हैं।
منکر ہر وہ چیز ہے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے. مثال کے طور پر سود ہو گیا، رشوت، چوری، جھوٹ، والدین کی نافرمانی. دیکھیں گریجولی شیطان جو ہے نا انسان کو پہلے چھوٹی چھوٹی برائیوں میں، گناہوں میں یعنی منکر میں انوالو کرتا ہے. وہ ان کو وے آف لیونگ سمجھنے لگتا ہے. اس کو لگتا ہے یہ گناہ کا کام ہے ہی نہیں، سبھی کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں، تو کون سی بڑی بات ہے. تو پھر ایسا انسان تو فحاشی اور بے حیائی کو تو برا ہی نہیں سمجھتا. تو آپ کے سامنے ابھی میں نے حضرت آدم علیہ السلام کی مثال شیئر کی ہے. جب ان سے ایک گناہ کا کام ہوا تو ان کا صدر کھل گیا. تو اسی طرح جب انسان اللہ کی نافرمانی کرے گا یا حرام لقمہ اپنے گلے میں ڈالے گا یا کسی کا ناجائز طریقے سے نقصان کرے گا، ان کا حق کھا لے گا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کے اندر بے حیائی پیدا ہو جائے گی. اور جب ایک انسان کے اندر بے حیائی پیدا ہو جائے تو وہ کیا ڈفرینشیٹ کرے گا اچھائی میں اور برائی میں؟ تو کلیئرلی یہ بات سمجھنی ہے کہ بے حیائی والے اعمال سے بچنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم ایک ایسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں جو کمپلیٹلی حیا والی ہے تو کسی بھی طریقے سے منکر سے بچنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا 1 درہم لینا 36 دفعہ زنا کرنے سے زیادہ گناہ ہے. بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جو سود ہے وہ بھی بے حیائی ہے. یعنی شیطان تو انسان کو ٹریپ کرتا ہے. اگر کوئی شخص سود لے رہا ہے یا دے رہا ہے تو وہ بیسیکلی اس کے چنگل میں بہت اچھی طرح گرفتار ہو چکا ہے. لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ اگر ہم کسی کو کم لباس میں دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ بے حیا ہے، مگر جو سود لیتا ہے ہمیں اس کی تو بے حیائی نظر نہیں آتی. منکر کی لسٹ تو بہت بڑی ہے. جیسے ہم نے جھوٹ کور کیا تھا، جھوٹ بھی اسی میں آتا ہے. ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ یہ شخص اتنا جھوٹ بولتا ہے یہ بے حیا ہے. ہم کہتے ہیں بس جھوٹا ہے، لیکن بیسیکلی وہ بھی بے حیا ہوتا ہے. پھر کسی کی زبان خراب ہے، بات بات پر آپ دیکھیں گے مردوں کا عادت ہوتی ہے معذرت کے ساتھ، وہ پہلے ایک گالی نکالتے ہیں پھر وہ اگلی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھئی میرا تو سٹائل ہی ہے، میں تو جب تک گالی نہ دوں مجھ سے تو بات نہیں ہوتی. اور ایسے شخص کو کسی نے کہہ دیا بھائی آپ تو بہت بے حیا ہیں تو وہ مائنڈ کر جائیں گے. وہ کہیں گے آپ نے مجھے بے عزت کر دیا، آپ نے کتنا بڑا لفظ بولا ہے کہ میں بے حیا ہوں. وہ بے حیائی ہیں کیونکہ گالی دینا بھی منکر میں آتا ہے. یہ فحاشی کہہ لیں، بے حیائی اس کے اندر فال کر رہا ہے نا. پھر آگے یہ دیکھیں کہ انسان اپنے آپ کو بے حیا کیسے بناتا ہے. آپ کے سامنے ایک مثال لاتی ہوں. آپ کو کسی دفتر میں کام پڑ گیا ہے، کوئی فائل آپ کو چاہیے، لیکن آپ وہاں پر جا رہے ہیں، بار بار چکر پہ چکر آپ کو لگوائے جا رہے ہیں، اور جن صاحب نے آپ کو فائل دینی ہے وہ آپ کو بس تنگ کر رہے ہیں، دے نہیں رہے، کیونکہ وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ آپ ان کو کوئی رشوت دیں. یہ کیا ہے؟ یہ بے حیائی ہے. کسی کو تنگ کرنا، کسی سے رشوت لینی. ایک انسان ہے، اس کو گورنمنٹ سیلری دے رہی ہے، اس کا کام ہے کہ وہ لوگوں کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں ان کا حل کرے، بجائے اس کے وہ رشوت لیتا ہے، تو وہ تو ٹھیک ٹھاک بے حیا ہے. اچھا ایک اور چیز ہے شراب. اب جب شراب کی بات کرتے ہیں تو لوگ نا اس کو بے حیائی کے زمرے میں نہیں لاتے، کیونکہ ہر کوئی تو نہیں پیتا، لیکن موسٹلی آج کل سوشل ڈرنکر ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم کوئی شرابی تو نہیں ہے لیکن ہم پیتے ہیں، کوئی ایونٹ ہوتا ہے یا کسی چیز کی سیلیبریشن ہوتی ہے یا خوشی ہوتی ہے، اور جو محبت کے مارے ہوتے ہیں ان کو غم ہوتا ہے تو اس لیے وہ شراب پیتے ہیں. کچھ لوگوں کے گھروں میں فریج میں شراب رکھی ہوتی ہے، بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں، پیرنٹس ان کے سامنے پی رہے ہوتے ہیں، اور پھر یہی بچے بڑے ہو کے پیرنٹس کے سامنے پیتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے تو ایک نارمل چیز ہے گھر میں شراب پینا اور پلانا. شراب کو نا ام الخبائث کہا گیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انسان کے اندر نا جو 2 امپورٹنٹ انسٹنکٹ ہیں نا ان کو ختم کر دیتی ہے. اور وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک خوف اور دوسرا ہوش. جب انسان نشے میں ہوگا تو اس کا دماغ کا بیلنس تو نہیں ہوگا نا، اس کو تو سمجھ ہی نہیں ہوگی وہ کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی حیا ختم ہو جاتی ہے. اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ وہ کس قدر بے غیرتی کے کام کر رہا ہے شراب پینے کے بعد. اور دیکھیں زنا بھی شراب پینے کے بعد ہی ہوتا ہے. اور جتنے بھی گندے کام ہیں آپ سمجھیں کہ جیسے انسان کو اپنے لباس کا ہوش نہیں رہتا ہے، تو شراب پینے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ حیا ختم ہو جاتی ہے. اگلے اس سے جو ہوتی ہے چیز وہ کیا ہوتی ہے؟ بے لباسی. اور پھر یہ نہیں کہ صرف مردوں میں ہوتا ہے، عورتوں میں بھی رجحان ہوتا ہے. عورتیں بھی شراب پیتی ہیں، ہم صرف مردوں کو ہی بلیم نہیں کر سکتے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہی چیز آہستہ آہستہ ان کو زنا کی طرف لے جاتی ہے، کیونکہ خوف ختم ہو چکا ہوتا ہے نا شراب پینے کے بعد. وہ سمجھتا ہے مجھے تو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، اور انسانوں کی وہ فکر کرتا ہے، اس کو تو یاد بھی نہیں رہتا کہ ہمارا جو رب ہے وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے نا.
لیکن وہ اس چیز کی بالکل پرواہ نہیں کرتے. کہیں پہ شراب پینے کے بعد وومیٹنگس کر رہے ہوتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں تو ہینگ اوور ہوا ہوتا ہے, سر میں درد ہوتا ہے, اور بس سارا دن ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں. ان سے عجیب سی اسمیل آ رہی ہوتی ہے. یہ ان کو ہوش نہیں ہوتا کہ گھر والے ان کو دیکھ رہے ہیں, لیکن اگر وہ کچھ کہیں گے تو وہ غصے میں گالیاں دینے لگ جاتے ہیں. دیکھیں شراب پینے کا پھر انجام کیا ہوا نا, انسان کو اللہ کا خوف بھی جاتا رہا اور لوگوں اور رشتوں کا بھی خوف نکل جاتا ہے, اور ایک طرح سے یہ بہت بڑی بے حیائی ہے. پھر ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دین کا کوئی نہ کوئی امتیازی وصف ہوتا ہے, یعنی کوئی کوالٹی ہوتی ہے, اور اسلام کا امتیازی وصف کیا ہے؟ وہ حیا ہے. یعنی اگر دیکھا جائے تو جو مسلمان ہیں اس کے اندر سب سے بڑی جو کوالٹی ہوگی نا, وہ حیا دار ہوگا. اگر اس حدیث پر ہم غور کریں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حیا جو ہے نا, یہ ایک پورا ایٹیٹیوڈ ہے. صرف یہ لباس کے اندر تو نہیں رکھی ہوئی, یہ تو فطرت ہے نا انسان کی. تو کوئی گارنٹی نہیں کہ ایک عورت فلی کورڈ ہے تو وہ حیا دار بھی ہے. پھر یہ کہ جو ہمارا اپنے رب سے تعلق ہے نا, وہ اس وقت ہی صحیح ہو سکتا ہے جب ہمارے اندر حیا موجود ہو. کیونکہ یہ کہتے ہیں نا, آپ نے سنا ہوگا کہ حیا کی حیثیت انسان کے دماغ میں محافظ کی طرح ہے, اور حیا انسان کی فطرت کی بھی محافظ ہے, انسان کی عقل کی بھی محافظ ہے. تو جو خیالات ہیں اس کی بھی محافظ ہے. یعنی مراد یہ کہ اگر آپ کے اندر حیا ہوگی نا تو آپ کے خیالات بھی پاکیزہ ہوں گے, آپ کا دماغ بھی پاکیزہ ہوگا, آپ کا دل بھی صاف ستھرا ہوگا, آپ گندی یا غلط باتوں کے بارے میں سوچ نہیں سکیں گے. تو اوور آل آپ کے اندر حیا ہوگی. مثال کے طور پر آپ کوئی فلم دیکھ رہے ہیں اور ایک دم کوئی ایسا سین آ گیا ہے کہ جو کہ obscene ہے اور آپ کو نہیں دیکھنا چاہیے, تو خود بخود آپ کو شرم آئے گی اور آپ ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیں گے, کوشش کریں گے اس کو فارورڈ کر دیں کہ وہ جو ایک معیوب سین ہے آپ نہ دیکھیں. آپ کے اندر کی حیا آپ کو فوراً پنچ کر کے بتا دے گی کہ یہ چیز آپ کے لیے صحیح نہیں ہے. ہم لوگ نا آج تک حیا کو سمجھ ہی نہیں سکے. ہم نے بس ایک ذہنوں میں حیا کا ایک روایتی تصور رکھا ہوا ہے کہ ایک عورت ہوگی, ادھر اس نے برقع پہنا ہوا ہے یا اس نے بڑی سی چادر لی ہے, منہ پر نقاب لگایا ہے, تو بس یہ بہت حیادار عورت ہے کیونکہ پردہ کرتی ہے. اس سے زیادہ تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ حیا ایک ایٹیٹیوڈ ہے, اس حیا میں ہر چیز آتی ہے. تو جب آپ حیادار ہوں گے تو کیا منکر کی طرف جائیں گے؟ اگر آپ میں حیا تو آپ جھوٹ, چوری, زنا, غیبت, بہتان اور پتہ نہیں ہر طرح کی جو اخلاقی برائیاں ہیں اور جو ہماری کچھ سوشل برائیاں بھی ہیں, آپ ان کی طرف تو دیکھیں گے بھی نہیں. آگے بڑھتے ہیں, کچھ کیٹیگریز آپ کے ساتھ حیا کی میں شیئر کروں گی اور دیکھتے ہیں کہ اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں. سب سے پہلی کیٹیگری جو حیا کی ہے نا, وہ یہ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے حیا آنی چاہیے. اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے ہم وہ نافرمانی کے کام نہ کریں. نہ ہمارے رہن سہن میں, نہ ہمارے لباس میں, نہ ہماری انکم میں, یعنی اوور آل جو بھی ہمارا وے آف لیونگ ہے اس میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو, اور ہم ایک باحیا عورت بنیں اور جیسا اس کا امیج ہے نا ویسا بن کر دکھائیں. اور اگر ہم ایسا نہیں بنتے تو یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں کیا رائے رکھیں گے کہ یہ میری بندی کیسی ہے. ویسے تو یہ کہتی ہے کہ مجھے اپنے رب سے بہت محبت ہے, لیکن میرے بتائے ہوئے اصولوں پر یہ عمل نہیں کرتی. مثال کے طور پر اس کو ریویلنگ قسم کے کپڑے پسند ہیں, ٹائٹ فٹڈ, اپنا فگر دکھاتی ہے, لوگ دیکھیں, اپریشیٹ کریں. جم جاتی ہے, اور جہاں پر میں رہتی ہوں وہاں پر تو مرد اور عورت ایک ساتھ جم جاتے ہیں. تو امیجن کہ وہ ٹائٹ کپڑے پہن کے وہاں پر مشینوں پر بھاگ رہی ہے, تو کیا وہاں پر جو مرد ہے ان کی نظر نہیں پڑے گی اس کی باڈی پر؟ اگر اسے اپنے رب سے محبت ہوگی نا, وہ اپنے آپ کو کور بھی کرے گی, ریویلنگ کپڑے بھی نہیں پہنے گی, ایسی جگہوں پر بھی نہیں جائے گی جہاں پہ مرد اور عورت اکٹھے ہوں گے, کیونکہ اس کو معلوم ہوگا کہ حیا کا کیا تقاضا ہے. یہ زندگی اس کو اللہ نے دی ہے اور اس نے اپنے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ایسی حیا کرو جیسا کہ اس کے ساتھ حیا کرنی چاہیے. تو سمجھنے کی بات ہے کہ اس میں آپ نے ظاہری طور پہ بھی اور باطنی طور پر بھی حیا کرنی ہے. اگر آپ اکیلے ہیں, کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا, لیکن آپ نے اپنا تقوی مینٹین رکھنا ہے, اپنی آنکھوں کا, اپنے کانوں کا, اپنی زبان کا, اپنے خیالات کا. آپ کو بس یہ خیال ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. کیا ہوا اگر میرے پیرنٹس نہیں دیکھ رہے, یا کسی کو نہیں معلوم کہ میں کمرے میں کیا کر رہی ہوں, کہ میں کچھ بھی انٹرنیٹ پر ایکسپلور کروں, کسی بھی گندی سائٹ پر چلی جاؤں, لیکن
اگر آپ کے اندر حیا ہے جو کہ اس کا تقاضا بھی ہے، تو آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گی کہ اللہ آپ نے مجھے انسان پیدا کیا، مسلمان پیدا کیا، اور میرے اندر حیا بھی رکھی۔ اور حیا کے تقاضے پورے کرتے ہوئے نا آپ کے دل میں کبھی بھی اللہ سے بدگمانی نہیں آنی چاہیے۔ کسی چیز پہ آپ نے اللہ سے گلا شکوہ نہیں کرنا، حرام کاموں سے اور حرام چیزوں سے خود کو بچانا ہے۔ تو اس طرح اپنے رب کے ساتھ جو حیا والا تعلق ہے نا آپ قائم رکھ سکیں گے۔ پھر اس میں اگلی کیٹیگری آتی ہے اپنے والدین سے حیا۔ ٹھیک ہے، ہم سب کو یہ درکار ہوتی ہے، اور دیکھیں قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ والدین کا ہم پر حق ہے، تو ہمیں ان سے حیا کرنی چاہیے۔ اب یہاں پر بھی ایک بیلنس رویہ ہمارا ہونا چاہیے۔ والدین جو ہوتے ہیں اپنے اور بچوں کے درمیان نا بہت فاصلہ رکھتے ہیں، اور بچوں کے اب کوئی بھی کویسچنز ہوتے ہیں نا ان کی جرأت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی والدہ یا والد سے کر سکیں۔ جیسے بچیاں ہیں، ان کا ٹائم آف دا منتھ ہوتا ہے، ایک منتھلی سائیکل ہوتا ہے، ہارمونل چینجز ہوتے ہیں، ان کو اپنی والدہ سے کچھ پوچھنا ہوتا ہے، یا ایون کہ جو طہارت وغیرہ کی بیسک ایجوکیشن ہوتی ہے ایک والدہ نے اپنی بچی کو دینی ہوتی ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ بس ایک ڈسٹنس اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ جی شرم آتی ہے، ہم بچوں سے کیا بات کریں۔ اسی طرح جب لڑکے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، 13-14 سال کی عمر میں آتے ہیں، تو ان کو بھی ویٹ ڈریم سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ اب جب آپ ان کو نہیں بتائیں گے کہ بیٹا آپ نے اٹھ کے نہانا ہے، پاک صاف ہونا ہے، طہارت ہے، تو اس بچے کو یہ علم کہاں سے آئے گا؟ میری ایک فرینڈ ہے، ان کا یہی ایک سین ہوا، اور بچے کے سلسلے میں میں نے ان سے کہا، آپ نے اپنے ہسبینڈ کو کہا کہ بیٹے کو یہ سب سمجھا دیں، تو انہوں نے کہا کہ میرے ہسبینڈ کہتے ہیں میں بیٹے سے بات نہیں کر سکتا، خود ہی دوستوں سے سیکھ لے گا، خود ہی پڑھ لے گا، گوگل پہ دیکھ لے گا۔ یہ کیا رویہ ہے؟ اس طرح تو آپ کے بچے کسی غلط راستے کی طرف چل سکتے ہیں، اس کو کوئی کچھ بھی بتا دے گا وہ اس کو فالو کرنا شروع کر دیں گے۔ دیکھیں ماں باپ ایک فزیشین کی طرح ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لیے۔ آپ جو بھی ان کو بات بتائیں گے تو وہ آپ کا مذاق نہیں اڑائیں گے، چاہے وہ آپ کی کوئی بیماری ہو یا کوئی آپ کی کوئی پرسنل بات ہو، وہ آپ کے بیسٹ فرینڈز ہی رہیں گے۔ اس لیے وہ والدین جو میرا یہ لیسن سن رہے ہیں، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ دوستی کر لیں۔ ان کے ساتھ اتنا ریزرو ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں والد ہوں تو میں سیریس منہ بنا کر بیٹھا رہوں، یا میں والدہ ہوں تو مجھے شرم آتی ہے۔ آپ اپنے بچوں کے لیے بیسٹ گائیڈ ہیں، بجائے اس کے کہ وہ کہیں سے غلط ایجوکیشن لے، آپ ان کو سمجھائیں، چاہے وہ طہارت ہو، چاہے وہ ان کے پرسنل ایشوز ہوں، بچوں کو ضرورت ہوتی ہے والدین کی۔ تو یہاں پر جو والدین کے ساتھ حیا کی میں بات کر رہی ہوں وہ یہ کہ بچوں کو شرم آئے، کب؟ جب وہ اپنے والدین کو پلٹ کر جواب دیں۔ یہ حیا کا تقاضا ہے نا کہ وہ اپنے والدین کو جواب نہیں دے سکتے۔ اور اگر کوئی لڑکی اپنے والدین کی عزت کا خیال رکھتی ہے تو یہ اس کی اپنے والدین سے حیا ہے، تبھی تو ان کی عزت کا خیال کر رہی ہے۔ ورنہ آج کل تو کسی کو افیئرز چلانا یا اس طرح کی ریلیشن شپس رکھنا کوئی مشکل کام تو ہے نہیں۔ ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے، ایپس ہیں، کون کس سے چیٹ کر رہا ہے، 24 گھنٹے تو چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے نا۔ لیکن اگر اس کو اپنے والدین سے حیا آتی ہوگی تو وہ کبھی غلط قدم نہیں اٹھائے گی۔ اور ماڈرن سائیکالوجی اس بارے میں کیا کہتی ہے کہ دیکھیں ہمارے ہاں جیسے ہے کہ بچے اگر کوئی غلط بات کریں تو آپ ان کو تنبیہ کریں، ان کو پیار سے سمجھائیں، ان کو احساس دلائیں، یا کبھی ڈانٹ ڈپٹ بھی ہو جاتی ہے۔ اب جو نئی ریسرچز آئی ہیں اس میں یہ کہ اگر بچوں میں گلٹ یا سوری والا احساس پیدا ہوگا نا تو اس کی پرسنالٹی کرش ہو جائے گی۔ بچہ دوسرے بچوں کو مار دے، ان کے منہ پہ تھوک دے، گالیاں دے دے، آپ نے کچھ نہیں کہنا، کیونکہ اس کا کانفیڈنس لیول جو ہے نا وہ خراب ہو جائے گا۔ تو اس ماڈرن سائیکالوجی نے جو ہم نے سیکھا ہے قرآن سے حیا کے بارے میں، تو اس نے تو اس کو داغدار اور قابل شرم بنا دی ہے کہ بچوں کو کچھ کہو ہی نہیں، وہ غلط کام کر رہے ہیں کچھ نہیں کہنا، وہ جو کپڑے پہن رہے ہیں، جس طرح کی لینگویج یوز کر رہے ہیں، وہ سب ان کو کرنے دیں، کیونکہ اگر آپ نے روکا تو ان کے دماغ کے اوپر اس کا منفی اثر پڑے گا۔ یہ میں نہیں، بائی دی وے ماڈرن سائیکالوجی کہہ رہی ہے۔ تو پلیز اگر آپ کے والدین نے آپ پہ سختی کی ہے یا کبھی ڈانٹا ہے تو ماڈرن سائیکالوجی کو اگنور کریں اور اپنے رب کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو والدین جیسی نعمت سے نوازا۔ پھر والدین سے حیا کا تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ ان کی برائی نہ کریں، ان کے بارے میں برا نہ سوچیں، ان سے بدگمان نہ ہوں کہ اگر انہوں نے آپ پر کبھی سختی کی ہے تو وہ آپ کے بھلے کے لیے کی ہے۔ کوئی بھی والدین اپنے بچے کے دشمن نہیں ہوتے، لیکن آج جو وقت چل رہا ہے نا، بچے صرف اپنے کمروں کے ہو کے رہ گئے ہیں یا گیجٹس کے ہو کے رہ گئے ہیں۔
اور اگر والدین بچے کو بولیں گے کہ آؤ تھوڑی فریش ایئر لے لو، کمرے سے نکلو، گیمز چھوڑ دو، تو وہ ان کو اپنا دشمن کنسیڈر کرے گا۔ ماڈرن سائیکالوجی کی بات کرتے ہوئے ایک کویشچن میرے ذہن میں آیا ہے کہ ہم نے بھی ماریں کھائی ہیں، اور یقیناً آپ سب نے بھی کھائی ہوں گی، اور ٹائم آؤٹ بھی ہوگا، کبھی ہمیں سزا کے طور پہ ہماری فیورٹ چیز بھی لے لی ہوگی، کبھی امی سے تھپڑ پڑ گئے، کبھی ابو سے پڑ گئے، لیکن آج تک ہم نے تو نہیں سوچا کہ وہ ہمارے دشمن ہیں یا اس سے ہمارے کوئی نیگیٹو اثرات آئے ہوں، نہ محبت میں کمی آئی، نہ ان کی عزت میں کمی آئی۔ تو ایسا آج کے دور میں کیا ہے جو والدین اور بچوں میں اتنا ڈسٹنس آ گیا ہے؟ کوئی اس کے اوپر اپنے ویوز دے گا؟ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ دیکھیں، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب بھی آپ یہ لیسن سنیں تو فیڈ بیک ضرور دیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ مجھے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کہاں میں بہتری لا سکتی ہوں اپنے لیسنز میں، اور اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ دوسرے جو لوگ ہیں وہ بھی آپ سے کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ایک اور کیٹیگری کو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں، وہ کیا ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ حیا۔ اچھا، اب بچوں کے ساتھ آپ نے حیا تھوڑی کرنی ہے، پردہ تھوڑی کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب اپنے بچوں کی تربیت کریں نا، اس میں حیا کا خاص خیال رکھیں۔ شروع سے ہی اپنے بچوں کو حیاداری، مروت یہ سب دکھائیں۔ ان کی لینگویج کے بارے میں ان کو محتاط کریں کہ وہ غلط کلمات زبان سے نہ نکالیں۔ بعض دفعہ کیونکہ گھر میں ماحول ہوتا ہے، بڑے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، تو بچے بھی سیکھ جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں آپ نے کنٹرول کرنی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے لباس کے معاملے میں بھی ان کو محتاط کریں چھوٹی عمر سے ہی۔ دیکھیں، بچیاں بڑی کیوٹ لگتی ہیں اونچے اونچے چھوٹے چھوٹے فراکس پہن کے، لیکن اگر آپ شروع سے ہی ان کو چھوٹے کپڑے، کم کپڑے پہنائیں گے نا، اور 12 سال کے بعد جا کے آپ کہیں گے بیٹا کور کر لو، تو ان کے لیے کور کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے شروع سے ہی ان کو اتنے ریویلنگ کپڑے نہ پہنائیں، یہ ان کی ٹریننگ ہے۔ پھر والدین نے بچوں کے لیے ممبرشپس لی ہوئی ہیں سوئمنگ کلب میں کہ وہ سوئمنگ وغیرہ سیکھیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، ان کو آنی چاہیے۔ لیکن بچیوں کے لیے آج کل فل جو ہیں سوئمنگ کاسٹیومز مل رہے ہیں، آپ وہ ان کو شروع سے پہنائیں، کیونکہ ایون بچی ہے 5-6 سال کی ہے اور اس نے بکینی پہنی ہوئی ہے، والد کے سامنے کھڑی ہے، وہ اچھی تھوڑی لگے گی۔ کوئی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کیا حرج ہے، وہ تو چھوٹی بچی ہے، وہ والد ہے۔ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ تھوڑی سی احتیاط آپ ینگ ایج سے شروع کر دیں، یہ حیا کا تقاضا ہے۔ اگر آپ ان کو نہیں سکھائیں گے تو کون سکھائے گا؟ اور پھر جیسے جیسے بچیاں بڑی ہو رہی ہوتی ہیں، کافی سوئمنگ پولز ہیں جہاں پہ صرف فیمیلز کے ٹائمنگز ہوتے ہیں، آپ ان ٹائمنگز میں بچیوں کو لے جائیں سوئمنگ کے لیے، بلکہ میں کہوں گی ضرور لے کر جائیں۔ بہرحال یہ 3 کیٹیگریز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اب تھوڑے سے ہم ٹپس بھی دیکھتے ہیں۔ جو پہلا ٹپ میں آپ کو دوں گی وہ یہ کہ آپ قرآن پڑھیں، اس کا علم حاصل کریں، کوئی اس کا کورس کریں، کیونکہ جب تک انسان قرآن سے اٹیچ نہیں ہوگا نا، تو اس کے اندر حیا نہیں آئے گی، کیونکہ اس کو خود بھی معلوم نہیں ہوتا نا کہ حیا ہے کیا۔ جب انسان قرآن پڑھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، حیا کا حقیقی معنوں میں اس کو ادراک ہوتا ہے نا، تو پھر وہ اس کے اندر جو ہے آٹومیٹکلی چینج لے کر آتا ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں آتا ہے، بے شک نماز تو روکتی ہے فحش اور منکر سے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ نماز پڑھیں، اور روح والی نماز پڑھیں، ایسے نہیں کہ بس جان چھڑانے والی۔ پھر دوسرا ٹپ یہ کہ اپنی زبان کو پاکیزہ رکھیں، اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھیں، تو اس کی وجہ سے نہ تو دماغ میں کوئی بری چیزیں پلیں گی اور نہ ہی وہ زبان پر آئیں گی۔ پھر لاسٹ اور فائنل ٹپ میں یہ دوں گی کہ دیکھیں، اپنے گھر کا ماحول پاکیزہ بنائیں۔ آپ لوگ رول ماڈلز ہیں، جو پیرنٹس ہوتے ہیں نا، وہ رول ماڈلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ ہی بیٹھ کے کوئی ایسے ڈرامہ موویز بچوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں جس میں کوئی بھی سین آ سکتا ہے، ہاتھ پکڑنے سے لے کے کسنگ تک کا، یہ نارمل سینز ہیں آج کل کی ہر فلم میں، گلے لگ رہے ہیں، گانے گا رہے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آپ کے بچے بیٹھ کے وہی دیکھ رہے ہیں، ان کا تو دماغ ابھی گرو کر رہا ہوتا ہے نا، تو یہ چیزیں ان کے اوپر بڑے اثرات ڈالتی ہیں۔ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ریالٹی میں ایسی ہی دنیا ہوتی ہے، ایسی ہم بڑے ہوں گے، ایسی محبتیں ہوں گی، ایسی ہماری ریلیشن شپس ہوں گی۔ تو اگر آپ گھر میں ایسی چیزیں دیکھیں گے تو سمجھیں آپ نے اپنے گھر میں خود آگ لگا لی۔ آپ کو اس کا لحاظ کرنا ہے۔ دیکھیں، یہاں میں ایک بات اور بھی آتی ہے، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ پیرنٹس کوئی پروگرام دیکھ رہے ہیں، بچے کمرے میں آتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، کہ ہم بھی مدر فادر کے ساتھ ٹی وی دیکھتے ہیں، تو ان کو کہتے ہیں بیٹا یہ آپ کے دیکھنے کا پروگرام نہیں، آپ چلیں باہر جائیں۔
تو یہ آپ کیا اگزامپل سیٹ کریں؟ بچہ باہر جا کر کیا سوچے گا، کس طرح کی چیزیں میرے پیرنٹس اندر بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں؟ چاہے آپ کسی قتل و غارت پہ کوئی ڈاکیومنٹری دیکھ رہے ہیں اور آپ سوچیں کہ اس کے جو اثرات ہیں بچوں کے ذہن پہ منفی پڑیں گے، لیکن جب آپ ان کو کمرے سے نکال دیتے ہیں تو وہ زیادہ منفی پڑتے ہیں. تو بہتر ہے کہ آپ بعد میں کچھ دیکھ لیں یا آپ چینل چینج کر دیں. دیکھیں، حیا کی جو ٹریننگ ہے نا، وہ تو آپ نے خود سے شروع کرنی ہے. اگر آپ میں حیا ہوگی تو آپ کی ڈریسنگ میں نظر آئے گی، آپ کی بول چال میں، آپ کے چلنے پھرنے میں، آپ کے جو معاملات میں ڈیلنگ ہوگی لوگوں سے ایوری ڈے میں. مثال کے طور پر آپ کسی دکان پر کپڑے لینے جاتی ہیں، وہ دکاندار آپ سے ہنس ہنس کے بات کرے، باجی یہاں بیٹھیں، باجی آپ ٹھنڈا پیئیں گی. بھائی کیوں پیوں گی، میں کپڑے لینے آئی ہوں، کپڑے دو اور اپنا کام ختم کرو. تو جو حیادار عورت ہوگی نا، وہ اتنی فضول باتوں میں دلچسپی نہیں لے گی. اسی طرح آپ کے گھر میں رشتہ دار آتے ہیں، آپ کے کزنز آتے ہیں، آپ کے بہنوئی آتے ہیں، بے شک آپ سالی ہوں، لیکن یہ وہ رشتے ہیں جو آپ کے محرم رشتے نہیں ہیں. آپ ان کے درمیان میں ڈسٹنس پیدا کریں، کیونکہ اگر آپ ہی کزنز آ رہے ہیں، جیسے آج کل ہوتا کیا ہے، ایک دوسرے کو گلے مل رہے ہیں، تو آپ کے بچے یہ سب دیکھ رہے ہیں، کل ان کے بھی کزنز آئیں گے، وہ ان کو بھی گلے مل رہے ہوں گے. تو حیا کی ٹریننگ تو آپ نے غلط کر دی نا، جس کو آپ نے سمجھا کچھ نہیں، کزنز ہی تو ہیں، ہماری تو فیملی ہے، ہم تو ماڈرن ہو گئے ہیں، اس میں تو کوئی بات نہیں ہے، میرے بھائیوں کی طرح. دیکھیں، وہ نہ تو آپ کا بھائی ہے اور وہ نہ آپ کی بہن ہے. تو جو آپ کے محرم رشتے ہیں ان کے بھی الگ تقاضے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے ان کے سامنے سر کور نہیں کرنا، لیکن ان کے سامنے بھی آپ ایسے تھوڑی آ کے کھڑی ہو سکتی ہیں. ایک طریقہ ہے، دوپٹہ لے کے پراپر کپڑے پہن کر. اسی طرح آپ اپنے بھائیوں کے یا والد کے سامنے آئیں گی نا، شارٹ پینٹس پہن کے تو نہیں آ پائیں گی نا ان کے سامنے، کیونکہ یہ حیا کا تقاضا ہے کہ آپ ان کے سامنے پراپرلی ڈریس اپ ہو کر آئیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں، اپنے پر فوکس کریں، اپنے اندر جو بھی برائیاں ہیں ان کو نکالیں. اگر کوئی آپ کو فیشن کا شوق ہے، اچھے کپڑے بنوائیں، ٹائٹ فٹڈ نہ بنوائیں، بہت زیادہ ریویلنگ نہ ہوں، بہت زیادہ فینسی نہ ہوں، ڈیسنٹ قسم کے کلوتھس ہوں. اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. آپ کا اچھا تیار ہونے کو دل کرتا ہے، عورتوں کی محفل میں جا رہی ہیں، اچھی طرح تیار ہو، چادر لے کر چلی جائیں. ہمارے دین نے ہمیں اتنی آسانیاں دی ہیں، لیکن ہم لینا نہیں چاہتے. کیونکہ وہی بات جو میں نے لیسن کے شروع میں کی تھی کہ شیطان جو ہے وہ ساتھ لگ جاتا ہے، اور اس کی جو پلاننگ ہے وہ کیا کرتا ہے، آپ سے گناہ کروانے ہیں، تو آہستہ آہستہ آپ کو وہ حیا سے دور کرتا جاتا ہے. چلیں، آج کا لیسن میں یہیں پر ختم کرتی ہوں. امید ہے آپ کو حیا کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا. انشاءاللہ ملتی ہوں اگلے ویک ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اجازت چاہوں گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.